जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का लॉन्ग मार्च बड़ी तेज़ी से फ्लॉप मार्च की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ना कोई अवामी जोश व जज्बा है, ना लोगों की बड़ी तादाद है। अलबत्ता जो चीज़ वहाँ पर मौजूद है वो सियासी इस नाम नहाद सियासी जमात के अपने इख्तलाफात हैं। इनके अंदर इख्तलाफात की वीडियोज़ सरेआम अब हो रही हैं। एक दूसरे पर नाराज़ हैं कि ये लोग क्यों नहीं निकले। लोग इस वजह से नहीं निकले कि खान साहब जो बयानियाँ लेकर चले हैं उसमें ना हम्माद असर का कसूर है, ना असद उमर का कसूर है। उसमें बुनियादी तौर पर इमरान खान का इदारों से डायरेक्ट टकराव वाले बयानिए का कसूर है। दूसरी बात ये है कि DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को मामलात क्लियर हो गए हैं। और अब ये देखिए कि जैसे जैसे लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता जाएगा लोगों की तादाद इसमें कम होती जाएगी। इमरान खान अपनी आखिरी रेड लाइन भी क्रॉस कर चुके हैं और उन्होंने कल नाम भी ले लिए, जलन बाजवा का नाम भी ले लिया और कान खोल के सुन लो DGISI ये भी कह दिया। ये मैक्सिमम लिमिट थी जो इमरान खान कर सकते थे। अब वो कर चुके हैं। अब उसके बाद उन्हें जो मर्जी वो करना चाहें उन्हें करने देना चाहिए। वो आगे बढ़ते हैं ज़रूर बढ़ें, इस्लामाबाद आते हैं ज़रूर आए, लेकिन फितना फसाद इंतशार की किसी किस्म की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और उसके लिए राना सनाउल्लाह की पूरी तरह तैयारी है। लॉन्ग मार्च की नाकामी जो है ना अब नविश्ते दीवार बन चुकी है। ये बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, कहीं ढकी छुपी बात नहीं है, ये सामने नज़र आ रही है। और फिर इस हवाले से आप देख रहे हैं कि जो इमरान खान को तवक्को थी, ख्वाब था, गुमान था, ख्याल था कि वो अवाम में बहुत मकबूल है, वो मेरे ख्याल में वो बात भी अब क्लियर हो गई है। अवाम कोई खान साहब के साथ नहीं है। घेर घार के घसीट घसाट के 5-7 हज़ार लोग इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन क्या 5-7 हज़ार लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला होना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि जिस तरह इन्होंने अरशद शरीफ की शहादत को इस्तेमाल किया अपने मज़मूम मक़ासिद के लिए। देखिए, जब बात शहादत की हो, किसी के इंतकाल की हो, तो फिर एक ख़ास किस्म का डेकोरम होता है, एक ख़ास किस्म का तर्ज़ अमल हमें इख्तियार करना चाहिए। एक तरफ म्यूज़िक बज रहा है, दूसरी तरफ रक्स हो रहा है और तीसरी तरफ अरशद शरीफ की शहादत का सोग मनाया जा रहा है। मुझे कतन म्यूज़िक से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही मुझे रक्स से कोई इख्तलाफ है। ये माशरे में बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ देना चाहिए। फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ किस वक्त देना चाहिए? जब फ़नून लतीफ़ा की बात हो रही हो, जब बात हो रही हो किसी की शहादत की, किसी के इंतकाल की, किसी के कत्ल की, और ऐसे शख्स के कत्ल की जिसकी बुनियाद पर आपने लॉन्ग मार्च का सारा नैरेटिव क्रिएट किया, तो फिर तो उस पर म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये इनका पुराना तरीक़ाकार है। ये इसी तरह लोगों को एंजॉय कराते हैं और इनका ख्वाब यही है कि किसी तरह हुकूमत में आकर दोबारा एंजॉय करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की सियासत ख़त्म हो रही है। अगले 15 दिन जो हैं वो ज़रा मामलात मज़ीद गंभीर होंगे और ये फितना आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के सफ़े सियासत से मिटता चला जाएगा। ये नहीं कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तर्ज सियासत को वो लेकर चले हैं, जिस तरह की बहतान तर्राज़ी और गालम गलोच को वो लेकर आगे बढ़े हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो ज़राए बताते हैं, जो तवक्कुआत की जा रही हैं, वो ये हैं कि खान साहब को हर पड़ाव पर एक धचका लगेगा। हर लॉन्ग मार्च के GT रोड के स्टेशन पर खान साहब को एक सरप्राइज़ मिलेगा। अब जैसे आप देख लीजिए, लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले फैसल वाडा जो इमरान खान के देरीना दोस्त थे, जिनके लिए कभी कानून आइन की परवाह नहीं की, जिनको हर तरह से इमरान खान ने सपोर्ट किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़े तौर पे बताया कि अवाम
کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور جو بیوقوفی کا نتیجہ جنازے اور خون ہوں گے۔ لوگ ظاہر ہے متنبع ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے، اور درست طور پہ اپنے بچے کیوں مروائیں خان صاحب کے جو نیریٹو کے لیے، اور وہ نیریٹو بھی جو کہ غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ جو بڑی تحریکیں ہوتی ہیں اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن یہ بڑی تحریک نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ پر مبنی تحریک ہے، اور اس کا مقصد صرف انتشار پیدا کرنا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف وزیر اعظم بننا ہے۔ اس کا تعلق نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نہ آئین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نہ قانون کی پاسداری کے ساتھ ہے، نہ ہی اس تحریک میں کوئی یہ نعرہ لگا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے یا پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے، اس طرح کی کوئی چیز سامنے ہے۔ تو جناب، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ فیصل واڈا کو تحریک انصاف نے ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی۔ یہی وہ دیرینہ یار تھے جن کی خاطر عمران خان نے ہر طرح کے آئین قانون کو تہو تے کیا۔ آج چونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف زبان کھولی، اور عمران خان کے خلاف بھی نہیں کھولی، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ بہت مخلص ہوں اور عمران خان کے پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن جو مجھے مذموم مقاصد نظر آ رہے ہیں اس کے اندر بڑا تشدد، خون اور لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ صرف اتنی سی بات کی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ عادت نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سنیں یا اپنے اوپر تنقید برداشت کرے، اس وجہ سے وہ جناب انہوں نے فیصل واڈا کی بنیادی رکنیت ہی پی ٹی آئی سے ختم کر دی۔ اچھا، لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ چلو فیصل واڈا ایک کارکن تھے، وزیر تھے، ان کو تحریک انصاف سے الگ کر دیا گیا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، اس بات کے بہت عجیب سے پہلو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آخری دن تک ارشد شریف صاحب مرحوم کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور اس تعلق کی وجہ سے مجھے بہت ساری باتیں پتہ تھیں، اور اگر ضرورت پڑی تو آپ میرے فون کا فرینسک کروا لیں۔ یہ وہ بنیادی خطرے کی بات ہے جو تحریک انصاف کے اوپر تلوار بن کر منڈلا رہی ہے، اس لیے کہ جب یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ ارشد شریف کے ساتھ آخری دنوں میں کون سے لوگ رابطے میں تھے، کون سا نیوز چینل تھا جو اس کو وہاں تک کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کر رہا تھا، فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، اور سلمان اقبال صاحب اب پاکستان کیوں نہیں آنا چاہتے، آخری کال کس نے کی، پھر اس کے بعد جو وہ شخص خرم تھا اس نے پہلی کال کس کو دی ارشد شریف کی شہادت کے بعد۔ تو یہ بہت ساری باتیں اب ان کے فون کے اندر موجود ہیں، اور وہ فون جو ہے تحریک انصاف کے لیے ایک طرح سے ایٹم بم کی طرح موجود ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے یقیناً فیصل واڈا کے پاس مزید شواہد ہوں گے، اور جب وہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے تو وہ بلا وجہ ہوا میں تیر نہیں چلایا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اتھارٹی سے، سیاسی جماعتوں سے یا دیگر لوگوں سے رابطے میں ہوں گے جہاں پر وہ مزید انکشافات کر رہے ہوں گے، اور ان انکشافات کا نتیجہ جلد ہی سامنے آئے گا، اور وہ باتیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی جو ابھی تک ابہام کا شکار ہیں۔ اس ساری کہانی میں فیصل واڈا ایک نئے کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن ایک ایسا کردار ہے کہ اب ساری کہانی اس کے گرد بلکہ اس کے فون کے گرد گھومنے لگ گئی ہے۔ تو فیصل واڈا کا چیپٹر تحریک انصاف سے ختم ہو گیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان کے کنٹینر پر کچھ خاص لوگ سوار ہوتے ہیں، اور وہ عمران خان کے قریبی لوگ ہیں۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ 10-12 لوگ ہوں گے، اور وہ عمران خان ان پہ بڑا یقین کرتے ہوں گے، ان سے باتیں بھی شیئر کرتے ہوں گے۔ گمان یہ ہے، کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں، جیسے جیسے یہ لانگ مارچ آگے جائے گا، جیسے فیصل واڈا نے اپنا رستہ جدا کر لیا، کچھ انکشافات کیے، جیسے جیسے عمران خان کا لانگ مارچ آگے جائے گا، کنٹینر سے لوگ ہر سٹیشن پر اترنے لگ جائیں گے،
اور جب بھی کوئی شخص اترے گا وہ کوئی نیا انکشاف لے کر آئے گا، کوئی نئی کہانی لے کر آئے گا، اور اس سے عمران خان کی ذات کو اور اس لانگ مارچ کو مزید ڈیمیج ہوگا۔ تو وہ باتیں تو ابھی چل رہی ہیں، ابھی کنٹینر کے بہت سارے اسٹیشن باقی ہیں، ہر اسٹیشن مطلب یہ بھی ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ جو ہے اس میں سے بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ منحرف ہو جائیں گے۔ یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ ادھر ادھر سے لوگ لیتے ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے نظریے کی وجہ سے قائم رہتی ہیں۔ تحریک انصاف کا نظریہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا۔ تو جیسے نواز شریف کے اوپر عذاب آیا، کیا کیا مشکلات انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن ایک شخص ایسا نہیں تھا جو تحریک انصاف سے ٹوٹ کر پی ٹی آئی کی جھولی میں جا گرا ہو، یا کسی نے نواز شریف کے فون کے بارے میں کوئی راز بتائے ہو، یا کسی نے یہ بات کی ہو کہ نواز شریف اصل میں ایسی ملک دشمن سازشوں میں مصروف تھے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں اور ہوتی ہیں، تحریک انصاف اور ہوتی ہے، اور سیاسی جماعتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے ان کی کانسٹیٹوئنسی کیا سوچ رہی ہے، انہوں نے ٹکٹ کہاں سے لینا ہے، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، تو اس حوالے سے ان کی چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں۔ جبکہ تحریک انصاف یہ اڑتے ہوئے پرندے ہیں، کسی کے اشارے پر یہ واپس آئے تھے، تحریک انصاف میں داخل ہوئے تھے، کسی کی طرف سے سیٹی بجے گی تو یہ سارے کے سارے اڑ کر کسی اور درخت کی پناہ میں، چھاؤں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں نا، یہ تو ادھر ادھر سے جو ہے غول اکٹھا کر کے انہیں ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور پنجرے کی چابی جو ہے عمران خان صاحب کو دے دی گئی۔ تو اس کو تو ہم سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے۔ تو جیسے جیسے لانگ مارچ آگے جائے گا، اس کے فلاپ مارچ ہونے میں زیادہ تقویت آئے گی، اور ہر سٹیشن پر ایک آدھ بندہ جو ہے وہ اترتا جائے گا۔ جیسے کل آپ نے دیکھا بڑی میڈیا پہ چل رہی ہے، حماد اظہر اور اسد عمر اور عمران خان یہ آپس میں جھگڑے ہیں۔ شاہدرہ پہ انہوں نے کروڑوں لوگوں نے استقبال کرنا تھا، حماد اظہر صاحب نے بڑے زبردست انتظام کرنے تھے، لیکن وہاں بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 1000 سے بھی کم بندہ موجود تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز نے اس سے 5-7 لاکھ دکھایا، اور یہ بڑی مہربانی کی، وہ چاہتے تو 10 کروڑ بھی دکھا سکتے تھے، 20 کروڑ بھی دکھا سکتے تھے، دنیا کی آبادی سے بھی بڑا دکھا سکتے تھے۔ تو یہ تو انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ 5-7 لاکھ بندہ دکھایا، کیونکہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ سے وہ جتنے مرضی بڑھا لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اس پہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کسی زمانے میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ تو یہ اب عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں، تو یہ کسی سٹیج پر عمران خان کے پاس سے پھر کر کے اڑ جائیں گے، اور پھر لوگ انتظار کرتے رہیں گے کہاں گئے حماد اظہر، کہاں گئے اسد عمر، اور کہاں گئے اعظم سواتی۔ یہ ساری باتیں آئندہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک بات کے حوالے سے میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ایک اچھی خبر ہے، ایک اچھی بات ہے، حکومت پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور وہ تعریف قرض ہے میرے پہ۔ وہ یہ ہے کہ بھائی مجھے کل ایک فون آیا، ایک دوست ہیں جو پیمز ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ پیمز ہاسپٹل میں ایک عجیب و غریب قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جس بچے کی عمر 13 سال سے زیادہ ہے اس کی آرتھوپیڈک سرجری نہیں ہو سکتی۔ سرجری ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کا بازو ٹانگ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی آرتھوپیڈک سرجری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میں نے 1-2 جگہ سے کنفرم کیا، بات درست نکلی، میں نے اس پہ ٹویٹ کر دیا کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں، تو 25 کلومیٹر کے اندر ہی یہ ہے جناب ہاسپٹل، تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اور میں نے وہ ٹویٹ میں ٹیگ کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو۔ آج صبح اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کا مجھے فون آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم نے آپ کے ٹویٹ کا بہت نوٹس کر لیا ہے، اور بڑی سختی سے پوچھا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔
اچھا، ہم اس طرح کی ٹویٹس باتیں کرتے رہے ہیں، سارے دوست ہی ہمارے صحافی اچھی باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، حکومت کی کارکردگی میں جہاں نقائص ہوں اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن اس کا ری ایکشن کبھی نہیں آیا کہ فلاں کہ کئی دوست کہیں گے کہ یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یہ گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے، یہ موت کا سبب بن سکتا ہے، یہ بچوں کے اسکول جو ہے یہاں پہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، سارے صحافی کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ تو وہ جناب میں نے ایک ٹویٹ کر کے بھول گیا، صبح سے اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کا فون آیا، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور آپ بتائیں کہ یہ کہاں پہ مسئلہ ہے اور یہ وہ۔ تو خیر ان کو تفصیلات بتائی گئیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ ایسا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ اکوپمنٹ کی سرجری نہیں ہو رہی تھی، وہ 4 سال پرانا ایک کیس ہے، ایک خاص قسم کا اکوپمنٹ درکار تھا، وہ اکوپمنٹ موجود نہیں تھا، تو اس کی پرچیز کے لیے کچھ نہ کچھ کیا گیا۔ بہرحال یہ وزارت صحت نے اس کا نوٹس لیا وزیر اعظم کے کہنے پہ، اور اس طرح کے کاموں میں حکومت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جہاں ایک طرف دھرنے چل رہے ہیں اور گالم گلوچ چل رہی ہے، وہاں اگر شہباز شریف صاحب نے یہ نیک کام کیا ہے اور وزارت صحت کے اسپیشل سیکرٹری بھی سرگرداں ہیں صبح سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور میری ان سے 2-3 دفعہ بات بھی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس خوفناک خطرناک ماحول میں بھی عوام کی بھلائی کا، فلاح کا کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔